बेटा जाए और जाकर इल्म दीन हासिल करे और अल्लाह के लिए वक्फ हो जाए। ये जितने अल्लाह के वली हमें नज़र आते हैं, जब हम इनके हालात पढ़ते हैं तो पता चलता है पीछे माओं की चाहतें थीं कि उनकी माएँ दिल में कहीं तमन्ना रखती थी कि हमारी औलाद भी ये अमल करे। तो अल्लाह करे हम अपनी औलाद के लिए जहाँ दुनिया की डिग्रियों की, जहाँ दुनिया की तालीम की, जहाँ दुनिया के मुस्तकबिल के हुसूल की फ़िक्र करते हैं, मेरे बच्चे की जॉब लग जाए, मेरा बेटा फलां इम्तिहान में कामयाब हो जाए, मेरी बेटी का रिश्ता आ जाए। अरे ये तो वो सारी चीज़ें जो अल्लाह ने उसके दुनिया में आने से पहले मुकद्दर कर दी, इसमें तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। जो रिश्ता उसका वहाँ जुड़ा है वो रिश्ता जब वक्त आएगा पता भी नहीं चलेगा, अल्लाह भेज देगा। हाँ, दुआएं हम करते रहें लेकिन टेंशन ना लें। जो हमारे बच्चे की जॉब अल्लाह ने मुकद्दर कर दी वो अल्लाह अपने फजल से उसकी उतार देगा। उसके लिए जो लिखा है उसको मिलेगा, जो अल्लाह ताला ने उसके मुकद्दर में लिखा है। हाँ, हम ये दुआ करें कि अल्लाह तू अच्छा लिख दे और आसानी से अता फरमा दे, लेकिन अल्लाह अपने हर बंदे के लिए अच्छा ही मुकद्दर फरमाता है। तो ये चीज़ें तो हमें टेंशन लेने की नहीं थी। हमारा टेंशन ये था कि हमारी औलाद नेक बन जाए, उसके लिए अच्छी हम चाहतें रखें, उसके लिए हम वो ख्वाहिशें पालें कि उसको दुनिया और आखिरत में अच्छा मकाम मिल जाए। देखें, आज जुमा का दिन है, अहले जन्नत हर जुमा को अल्लाह के दीदार के लिए जन्नत में जाएंगे। ऐसी जुमा के दिन तैयारी होगी जन्नत में, सुभान अल्लाह। उनके लिए दरवाजे पे दस्तक होगी, जाओ देखो कौन है। एक फरिश्ता आया होगा ट्रे लेकर, इतना खूबसूरत लिबास, कहा जाएगा अपनी मालकन को बोलो कि आज जो है अल्लाह के यहाँ दीदार की महफिलें चलो, तैयार हो। वो जब वो हसीन लिबास पहनेगी, सोने और चांदी की तारों का बना लिबास पहनेगी, जैसे दुनिया में कहीं जाती थी तो फिर मैं क्या उसके साथ मैचिंग भी करती थी। अभी ये सोचेगी और उसके लिए जन्नत वहाँ दरवाजे पे दस्तक होगी, जब उसकी खात्मा जाएगी तो ट्रे में उसके लिए हसीन ज़ेवरात रखे होंगे उस दिन स्पेशल पहनने के लिए। और ऐसी कि सारी उंगलियों में वो अंगूठी पहनेगी तो अंगूठे में भी अंगूठी पहनेगी उस दिन, और उस अंगूठी पे लिखा होगा अल्लाह तुझसे राजी, अल्लाह तुझसे राजी। मैचिंग आ गई उसकी, हसीन जेवरात आ गए, फिर हसीन सवारी आएगी, फिर उस पर सवार होगी, फिर मर्द भी होंगे, फिर ये जाएगी सैयदा फातिमा ज़हरा के घर, जहाँ उनका मकाम व मरकज़ होगा। इसीलिए तो उसमें कहा जन्नत में सैयदा की कनीज़े जहाँ रहे, अल्लाह मेरी माँ वहाँ रहे और अल्लाह मेरे वहाँ रहे। तो वहाँ जाएंगे, अब वहाँ से वो शहाना सवारियों के साथ, इतने तमाम के साथ, खुशबुएं उनके सर पे बिखेरी जाएंगी, जुलूस की शक्ल में वो सब जाएंगे खजरतुल कुद्स के मैदान में जाएंगे। वहाँ जाकर यहाँ कैसा है, सब अपनी अपनी सीट्स ढूंढते हैं। अब भाई किसी को सीट क्या मिलती है, सोफे पे मिलती है, किसी को नीचे मिल जाती है, किसी को चेयर पे मिल जाती है, किसी को कहीं मिल जाती है। वहाँ भी सबकी सीट होंगी, उसकी सीटों पे उन पर नाम लिखे होंगे। कोई मुश्क के टीले पे बैठेगा, खुशबूदार मुश्क का टीला होगा, कोई उस पे बैठेगा, लेकिन किसी के लिए बड़ी आला किस्म की सोने की कुर्सियाँ होंगी, जो आगे वाली रो में होंगी वो उधर बैठेगा, किसी के लिए चांदी की कुर्सियाँ होंगी वो उस पे बैठेगा। हर एक अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक अपनी अपनी जगह पर बैठेगा और उन पर उनका नाम भी लिखा होगा। और फरिश्ते जैसे यहाँ आते हैं भी फूल पहना दो, हार पहना दो, तो फरिश्ते इस तरह लेकर उनके लिए खड़े होंगे और मुबारकबाद देंगे। लेकिन पता है फरिश्ते क्या मुबारकबाद देंगे, क्या कहेंगे? ए दुनिया में सब्र करने वालों, क्या कहेंगे? ए दुनिया में सब्र करने वालों, इस तरह सब्र करने वालों, नेकियां करने पर सब्र करने वालों, क्योंकि नेकी करने पर भी क्या होता है, सब्र होता है ना। क्योंकि नींद तोड़ेगा, उठेगा, जोहर में वक्त निकालेगा, असर में वक्त निकालेगा, नेकी करेगा, तो नेकी करने पर भी इस नफ्स का क्या है, इम्तिहान है ना, उस पर सब्र करेगा। गुनाह छोड़ने पर भी सब्र करेगा, कोई तकलीफ यानी परेशानी आ गई उसको बर्दाश्त करने पर भी सब्र करेगा। बहरहाल दुनिया की जिंदगी में सब्र ही सब्र है। अगर उसको सही करने में कामयाब हो गया तो फरिश्ते यही कहेंगे, ऐ दुनिया में मुश्किलात बर्दाश्त करने वालों, नेकियों पे सब्र करने वालों, गुनाहों को छोड़ने पर सब्र करने वालों, आज तुम्हें मुबारक हो, आज तुम्हें मुबारक हो, आज तुम्हें मुबारक हो। अल्लाह
پھر دنیا کی زندگی میں تو برداشت نہیں ہوتی، کرنی چاہیے، کرنی چاہیے، کرنی چاہیے۔ پھر اپنے نفس کی خواہشیں وہ بس ہم کس کو اچھے لگیں؟ اپنے رب کو اچھے لگیں۔ ہمارا پردہ، ہمارے معاملات بس وہ ہوں جو ہمارے رب کو پسند آ جائیں۔ ہم اپنے رب کو پسند آ گئے تو سارا کچھ اچھا ہے۔ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں وہ نعمتیں کس لیے دی ہیں؟ اسی لیے تو دی ہیں کہ وہ نعمتیں استعمال کر کے اللہ کو خوش کریں۔ نیا لباس ملا تو اس لیے پہنے کہ اللہ تعالیٰ جمعہ کا مبارک دن تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اقدس کی محفل، اے اللہ رب العزت، یہ تیری نعمت کا شکرانہ، تیری نعمت کا اظہار۔ اس میں ہرگز نیت کسی کو دکھانے کی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ جس نے کسی کو دکھانے کے لیے لباس پہنا، جب تک وہ لباس اس کے جسم پر رہے گا وہ اللہ کی رحمت سے دور رہے گا۔ سب یہاں پہ پہنا ہی لباس کس لیے جاتا ہے؟ نہیں، اسی میں نیت اچھی کر لیں کہ ہرگز اس میں یہ نیت نہیں ہو کہ میں کسی دنیا والے کو اچھی لگوں۔ ہاں، شوہر کو اچھا لگنے کی نیت کر سکتے ہیں، صرف شوہر کو اچھا لگنے کی نیت کر سکتے ہیں، لیکن دنیا کسی کو دکھانے کے لیے نیت نہیں کر سکتے۔ اب بتاؤ، اگر یہ دکھانے کی نیت نہیں ہو تو ہماری بیویاں شادی بیاہ پہ اتنے خرچے کریں؟ کبھی نہ کریں۔ جو پہلے بھی پہنا ہوا ہے وہ کوئی بات نہیں، دوبارہ پہن کے چلے گئے۔ کس نے کون سا شادی سے بھائی نکال دینا ہے؟ جو ہے استعمال کر رہے ہیں اللہ کی نعمتیں، نیا مل گیا نیا پہن لیا، جو مل گیا جو پہننا، اس کے لیے پھر اتنا اہتمام کرنا، اس کے لیے اتنے پیسے خرچ کرنا، اس کے لیے اتنی بھاگ دوڑ کرنا، فضول خرچیاں کرنا کون کرے گا؟ وہ تو اس کے لیے شادی بیاہ بھی ایک عام نارمل سی بات بن جائے گی، پھر وہ اتنی فضول خرچیوں سے باز آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شوق اور محبت ہو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے لباس حضور کے میلاد میں نصیب کرے، اللہ ہمیں اچھے لباس مدینے میں پہننے میں، صحیح بات ہے، ہماری نیت بھی یہی ہونی چاہیے کہ اللہ یہ سفر مدینہ میں پہنوں، یا اللہ یہ حضور کے میلاد میں پہنوں، تو وہی پہننا عبادت بن جائے گا، وہی پہننا عبادت بنے گا۔ لیکن جب ظاہر پہنے گی تو پردے کی پابندی کے ساتھ آئے، تو پھر یہ ہیں سارے معاملات۔ جب یہاں وہ ہے کہ جو اللہ کی چاہت کے مطابق لباس پہننے میں بھی اللہ کی چاہت ہو، اپنے آپ کو آراستہ کرنے میں بھی صرف اللہ کی چاہت، اللہ کی رضا، اللہ کی پسند ہو، کسی کو دکھانا مقصود نہ ہو، اللہ کی نعمت کا اظہار مقصود ہو کہ شکر ہے میرے رب۔ تو یعنی ایک اچھی محفل ہے جہاں پہ سب اچھا لباس پہن کر آ رہے ہیں، وہاں پہ کوئی اگر ایک خراب سا لباس اور عجیب سے حلیے میں آتا ہے تو وہ بھی اللہ کی نعمت کی ناشکری ہے، جس کو دین پسند نہیں کرتا، اور اس کی اپنی یعنی اس کی وہ ہوگی عزت نفس مجروح ہوگی۔ تو اس لیے اللہ کی نعمت کا اظہار، اللہ کی نعمت کا اظہار کے لیے پہنے گی، لیکن شریعت کے دائرے میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کے مطابق، اللہ کی رضا کے مطابق، شریعت کے دائرے میں رہ کر جب جو کچھ استعمال کیا جائے گا وہ عبادت بن جائے گا، اور جو کچھ شریعت کے دائرے سے نکل گیا گناہ بن گیا۔ بس یہی تو بات ہے کہ مومن کا ہر کام شریعت کے دائرے میں ہوتا ہے تو وہ عبادت ہوتا ہے، یہاں تک کہ کھانا کھانا، یہاں تک کہ پانی پینا، یہاں تک کہ نکاح کرنا، یہاں تک کہ اولاد کو پالنا، یہاں تک کہ شوہر کا بیوی کے پاس جانا۔ صحابہ نے عرض کی حضور وہاں تو ہم اپنی صرف خواہش پوری کرتے ہیں، آپ نے فرمایا تمہیں ثواب اس لیے ہے کہ تم نے اس کے لیے حرام راستہ اختیار نہیں کیا، حلال طریقہ اختیار کیا۔ یہاں تک کہ شوہر اور بیوی نے ایک دوسرے کو دیکھا اور مسکرائے تو اللہ دونوں کو رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اللہ دونوں پر اپنی رحمت نازل کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے ہاں مسلمان کا ایک اچھا اور مضبوط خاندان کتنا پسندیدہ ہے۔ اللہ اکبر، جو آج ختم ہوتا جا رہا ہے اور اس کو ختم کرنے کے لیے ہمارے دشمن بھی ساتھ دیتے ہیں، اور ہماری بیویاں بھی، اور ہمارے مرد بھی، اور سب وہ ہو گئے۔ ظاہر ہے جب اللہ کے راستوں کو چھوڑیں گے تو پھر حلال چیزوں میں بھی سکون نہیں ملے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کوئی نعمت دے اور وہ نعمت کے استعمال پر بندے کا دل خوش ہو، بندے کا دل خوش ہو، یقین کریں یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، ورنہ نعمتوں پہ نعمتیں ہوتی ہیں اور بندے کی طبیعت میں خوشی نہیں ہوتی۔ اللہ کی نعمت پہ دل خوش ہونا،
اللہ کی طرف سے کوئی کچھ انعام ملے اس کے اوپر خوش ہونا، یہ بھی اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ اپنی نعمتوں پر ہمیں خوشی عطا فرما اور ان نعمتوں کو شریعت کے دائرے میں جائز طریقے سے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جب وہ سب اپنی اپنی نشستوں پر بیٹھیں گے، فرشتے ان کو یہ کہیں گے، ان کو خوشی مبارکباد ہی یہی دیں گے، تمہیں آج مبارک ہو، کیونکہ تم نے دنیا میں اللہ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، تم نے حق والی زندگی اور صبر والی زندگی گزاری، حق والی زندگی اور صبر والی زندگی گزاری۔ بھائی کسی کی برسی ہو، وہ بن ٹھن کے لوگ چلے گئے، اللہ معاف کرے، ایسا لگتا ہے مقصود ہی کیا تھا، کپڑے دکھانے۔ وہ ایک دن میں ایک ادھر داخل ہوئی، اپنے وہ بلڈنگ میں داخل ہو رہی تھی وہاں کراچی میں جہاں ہماری اکیڈمی ہے، تو وہ ایک خاتون یوں نکل رہی، میں نے کہا آنٹی آج آپ کو نہیں آئی، آج تو درس تھا، کہنے لگی نہیں ایک جگہ سویم میں جا رہی ہوں، لیکن یقین کریں میں نے ان کو جب سرتا پیر دیکھا تو میں حیران رہ گئی، میں نے کہا اللہ یہ سویم میں جانے والا ہو گیا، اللہ معاف کرے۔ ٹیچر میک اپ کر کے آ جاتی ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب ما تو بولے، کپڑے کا ایسا اہتمام کہ یہ بھول گئے کہ جو آج وہ جو جا رہا ہے وہ اپنے سارے کپڑے چھوڑ گیا، اس کے تو کپڑے الماری میں بند رکھے رہ گئے، وہ تو اپنا گھر بھی چھوڑ گیا، اپنے کپڑے بھی چھوڑ گیا، اپنے زیورات بھی چھوڑ گیا، اور میں کیا کر رہی ہوں، میں اس کے جانے پر اتنے اہتمام کے ساتھ جا رہی ہوں، میں اچھا لباس پہن یا صاف ستھرا لباس پہننے سے منع نہیں کر رہی، صاف ستھرا لباس بندہ ظاہر کہیں بھی اور لوگوں کے ہجوم میں پہنے گا، لیکن ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے، اللہ ہمیں وہ طریقے عطا کرے۔ اور ہم تو شادی بیاہ میں بھی جائیں تو ایک مسلمان کا اس میں بھی بے پردگی نہیں ہونی چاہیے، اللہ کی ناراضگی والا کوئی کام نہیں ہونا چاہیے، بال نہیں کھلنے چاہیے، ان بالوں پہ غیر مردوں کی نگاہ نہیں پڑنی چاہیے، ایسی زینت ایسا میک اپ نہیں ہونا چاہیے جو لوگوں کی زینت بنے، ایسی بے پردگی والا لباس نہیں ہونا چاہیے جس سے جسم نظر آئے۔ بس مومن کیا ہے، مومن تو وہ ہے بس جیسا اللہ کو پسند آئے ویسی زندگی گزارنی ہے۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کرم نوازیاں دیکھو، جنت جو ملے گی وہ کس کے صدقے ملے گی؟ حضور کے صدقے ملے گی، حضور کے کرم سے ملے گی، حضور کی نگاہ عطا سے ملے گی۔ اور جب وہ اہل جنت وہاں بیٹھیں گے اپنی نشستوں پر، اللہ کے حکم سے وہ سارے وہ وہاں پہ جیسے یہاں کیا ہوتا ہے بیان سے پہلے نعتیں پڑھی جاتی ہیں، شاباش، نعت پڑھی جاتی ہے، ادھر بھی اب جب محفل شروع ہوگی تو ہم حوریں آئیں گی اللہ کی حمد پڑھیں گی، فرشتے آئیں گے اللہ کی حمد پڑھیں گے، پھر حضرت داؤد علیہ السلام زبور کی تلاوت کریں گے، پھر میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سورہ محمد کی تلاوت فرمائیں اور پھر محفل شروع ہو جائے گی۔ ساری کائنات کا بنانے والا، حسین نوازوں کا بنانے والا، ساری کائنات کو وجود میں لانے والا، حسینوں کے حسینوں کو پیدا فرمانے والا، وہ میرا اور آپ کا پیارا رب، رب الا جل جلالہ، سبحان اللہ، قدرت والا، عزت والا، عظمت والا، جلال والا، وہ پیارا رب اپنا کلام فرمائے گا، جیسے اس کا کلام جب لوگ سنیں گے وہ یوں وجد میں آ جائے گا، ان پر ایسا وجد طاری ہو جائے گا، وہ خود جھومیں گے، اپنی کرسیوں سمیت جھومیں گے۔